अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आखिरी दर्स में जाने पहुंच चुके हैं। 30 अहादीस मुबारका हो चुकी थी। हम 31वीं हदीस शरीफ से आज के दर्स की इब्तिदा करते हैं। हजरत अबू हासिम काबुली अशादिली अल-हसनी अत-तराबलुसी अल-मशीशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये किताब है अल-अर्बाउन अल-काबुजिया, और काबुजी आपके नाम की जानिब निस्बत करते हुए ही इस किताब का नाम दिया गया है। किताब में बहुत सारी अहम तरीन अहादीस मुबारका को आपने जमा किया है, जो जिंदगी के हर हिस्से, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से और इबादत में और मामलात में काम आने वाली है। शख्सी तौर पे भी आदमी के अपने अखलाक को संवारने में ये मदद देती है। इसी तरह मौशरती एतबार से खानदान को संवारने में और दीगर मामलात को सुधारने में ये मदद देती है। तो इन अहादीस मुबारका को पढ़ने की हमें सआदत मिली है। इंशाअल्लाह ताला आज हम 40 अहादीस मुकम्मल कर लेंगे। अगली हदीस की जानिब हम आते हैं। अल हदीसुल हादी वस्सलातून, यानी 31वीं हदीस, 30 के बाद 1, 31। अखरज अहमद वन्नसाई वल-बैहक़ी अन तारिक़ अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर। इमाम अहमद ने और नसाई ने और बैहक़ी ने अपनी हजरत तारिक अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु से इस हदीस को रिवायत की, और इमाम अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने हजरत अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसको रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन जिहाद वो कलिमा हक है जो जालिम बादशाह के सामने कहा जाता है। ये कलिमात अगरचे के बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसमें बहुत सारी अहम तरीन बातें बता दी गई हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का मफहूम भी बता दिया कि जिहाद क्या है। जिहाद अपनी पूरी ताकत व क़ुव्वत लगाना है और बड़ी हिम्मत का काम होता है। जिस तरह जान की बाजी लगाई जाती है, माल खर्च किया जाता है, खून बहाया जाता है अपना अल्लाह की राह में, वो जिहाद है। तो फरमाया कि ये भी जिहाद है कि तुम अपनी पूरी हिम्मत जा कर दो, और ऐसा बादशाह जो जुल्म सितम के पहाड़ रहा है, लोगों को सता रहा है, लाया उससे परेशान है, अगर उससे बात का मौका मिले या सामना हो तो ऐसी बात उसको की जाए जिससे वो नसीहत भी हासिल कर सके और वो चीज उसके आंखों के सामने आईने की तरह हो, उसको आईना दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। तो फरमाया कि ये जिहाद है, यानी आदमी का खौफ को बाजू रख देना और अपनी हिम्मत जुटा के उससे बात करना, ये बड़ी बात है। तो अब सुल्तान जाहिर से मुराद क्या है? जिसके भी हाथ में हुकूमत है, चाहे बादशाहत हो, चाहे जिस भी किस्म की हुकूमत हो, जमहूरियत हो या जो भी, जो हाकिम है, जो जिम्मेदार है, उसके सामने बात करना ये बड़ी बात है। इसी तरह हर किस्म आप देख लें, मैदान में ये बात लागू हो सकती है, यानी जो जालिम है और मैदान में वो अपने मातहतों के साथ, अपने इदारे में हो या फिर जहां भी हो, मातहतों के साथ वो ज्यादती अगर करता है तो कोई उसके सामने अच्छे से हक की बात बेहतरीन अंदाज में उसके सामने पेश कर दे तो वो जिहाद होगा। और ये जिहाद छोटा मोटा जिहाद नहीं, फरमाया सबसे बेहतरीन जिहाद है, क्योंकि इसमें हक की बात कही जा रही है। इसके बाद हम अगली हदीस पाक की तरफ आते हैं। हदीस सानी व सलासून, हदीस नंबर 32। अखरज अल हाकिम व गैरुहु अन इब्न अब्बास अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्रिबा सलासा व सबऊन बाबन व ऐसरुहा मिस्लु अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु व इन अर्बा रिबा इर्दुर रजुलिल मुस्लिम। इमाम हाकिम ने और उनके अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में तखरीज इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिबा के 70 पर 3 दरवाजे हैं, 73 किस्म का रिबा होता है।
یہ ربا کیا ہوتا ہے یہ جانتے ہیں آپ؟ اس کو الگ الگ الفاظ میں ذکر کیا جاتا ہے، سود بھی کہتے ہیں اس کو، اور بعض لوگ مقامی زبان میں اس کو مٹی بھی بولتے، عوام میں اس طرح کا لفظ کہا جاتا ہے، انٹرسٹ جو ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 73 اس کے دروازے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ مال کے ہی مسئلے میں ہوتا ہے کہ آدمی نے کسی سے مال لیا اور پھر کیا ہوا، وہ اس کو واپس نہیں کر سکا، تو اسے کہا گیا کہ تم اتنے وقت پہ مجھے اتنا پیسہ واپس دو جتنا لیے ہو، ورنہ میں پہ اضافہ کر کے مجھے دینا ہوگا، 5% 10% جتنا بھی ہے۔ تو قرض حسنہ دیا لیکن ساتھ میں اضافے کے ساتھ پیسہ لیا جا رہا ہے، تو اس کو عام طور پہ سود کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی ایک سود نہیں ہے، 73 قسم کا ہے۔ وَأَيْسَرُهَا مِثْلُ أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، اور فرمایا کہ اس میں ادنا یہ ہے، چھوٹا سا باب یہ ہے، جو 70 کے اوپر ہے نا ابواب، اس میں سے ادنا چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے، زنا کرے۔ یعنی کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اور اس کی خرابی کو بتانے کے لیے فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی ماں کے ساتھ اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا جس طرح سے نہ کر کے گزارتا ہے، تو فرمایا کہ وہ جتنی زیادہ معیوب بات ہے۔ غیر عورت کے ساتھ کسی سے نعوذ باللہ اگر وہ برا کام زنا کر دیا تو یہ برا ہے، لیکن اپنی محارم میں سب سے زیادہ عزت والی جو محرم ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، نانی دادی ہے، یہ سب ہے، لیکن ماں جو ہے اس کا رتبہ الگ ہے، اس کا مرتبہ الگ ہے، سب سے مقدس رشتہ ہے ایک آدمی کے لیے۔ تو فرمایا وہ مقدس رشتے کو پامال کرنا جتنا گھناؤنا ہے اور جتنا برا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو ربا کا تم کام جو کر رہے ہو یہ اس سے بڑھ کے ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ ایسا کام کرنا یہ وہ 73 میں سے چھوٹا ہے۔ اچھا پھر 73 میں کیا کیا ہے؟ ایک مثال تو میں نے پیسے کی آپ کو دے دی جو عام طور پہ ہوتا ہے، الگ الگ قسم کا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک قسم فرمایا، ان اربع ربا، یہ بہت خطرناک قسم کا ایک ربا یہ ہے، ایک سود یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلے، یعنی اس کے ساتھ کچھ بھلائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ اچھا کر رہا ہے، پھر اس کی عزت کا استعمال کر رہا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل بھی کر رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں، ان کو یہ نہیں آتا ہے، یہ نہیں کر سکتے، اسی طرح پیچھے بھی اس کی عزت کو خراب کر رہا ہے کہ میں نے ان کی اس طرح مدد کی ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، وہ آدمی اس طرح ہے، اس میں اس قسم کی خرابیاں ہیں۔ یعنی جس بھی قسم سے ایک مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلا جائے، یہ حضور نے فرمایا کہ بدترین قسم کا سود ہے۔ یہ آپ کچھ بھلائی اگر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے۔ تو فرمایا کہ عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اب بھائی کی عزت سے کیا مراد ہے؟ رجل مسلم کی عزت سے کیا مراد ہے؟ مسلمان یعنی مسلمان عورت بھی ہے، بڑا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کسی کی بھی عزت سے اس طرح سے کھیلنا یا پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ سود کی بدترین قسم ہے۔ وفی روایت طبرانی کی روایت میں الفاظ کا تھوڑا اختلاف ہے، اس میں فرمایا کہ آدمی کا اپنے بھائی کی عزت میں کچھ ایسا کرنا کہ وہ اس کو ناپسندیدہ ہو۔ استطالت الرجل، استطالہ کا مطلب یہ ہے، طول کا مطلب ہے لمبا ہونا، استطالہ کا مطلب مفہومی معنی ہم یہ نکالیں گے کہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا۔ تو الگ الگ الفاظ ہیں، معنی وہی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت کو خراب اگر کر رہا ہے تو یہ بدترین قسم کا سود ہے۔ الحدیث الثالث والثلاثون، اگلی حدیث ہے 33ویں 33، اخرج احمد و شیخان وغیرہم عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، امام احمد نے اور امام بخاری و مسلم نے اور ان کے علاوہ دیگر محدثین کرام نے
حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما۔ یہ حدیث پاک تجارت کے اصول کو بیان کرتی ہے اور خریدار کو کس طرح ایماندار ہونا چاہیے اور بیچنے والے کو کیسے ایمانداری رکھنی چاہیے اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث آ چکی تھی اسی تعلق سے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو آدمی اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے اور اس کے اوصاف غلط طریقے سے بیان کر کے لوگوں کو قسمیں کھا کے بتاتا ہے کہ یہ مال ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، نہ اس کا تزکیہ فرمائے گا۔ اب اس میں کیا آ رہا ہے اس حدیث میں؟ متن تو میں پڑھ چکی ہوں، کلمات حدیث اب ترجمے اور مفہوم کی جانب آتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ کرنے والے دونوں کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو۔ بیعان سے کیا مراد ہے کہ دو معاملہ کرنے والے، ایک آدمی خرید رہا ہے، ایک آدمی بیچ رہا ہے، دونوں کے بیچ میں ڈیل ہو رہی ہے، تو جب تک یہ پکی نہیں ہو جاتی ڈیل، یہ ختم نہیں ہو جاتی، جب تک ان کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ خریدنے والا اس کو چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ عیب ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ اسی طرح بیچنے والا بھی بول سکتا ہے کہ نہیں مجھے اتنی قیمت چاہیے، میں نہیں بیچنا چاہتا ہوں، وہ دونوں الگ ہو سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک بات بالکل الگ بیان فرما دی، تجارت کے اصول میں سے ایک بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ تین باتیں اس حدیث میں بیان فرمائی گئی۔ پہلی یہ ہے کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ دونوں سچ کہتے ہیں اور اگر دونوں وہ بات کو کھل کر بیان کرتے ہیں تو ان دونوں کی بیع میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت کیسے دیتا ہے اس کا راز بتا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ سچی بات کرنا ہے، مال کے جتنے اوصاف بتانا ہے اتنے ہی بتانا ہے، اور خواہ خواہ کے نقصان کو نہیں گنانا ہے، جس طرح لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، نہیں کاروبار نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں چل رہا، سب ٹھپ پڑے ہوا ہے، اب چل رہا ہے ایسے، تو یہ باتیں جو ہے یہ صدقہ اور بینہ یہ دونوں باتوں کے خلاف ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دونوں کو سچ بولنا ہے اور دونوں کو کھل کے بات کرنا۔ اچھا پھر خریدنے والے کی سچ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت طریقے سے ہو سکتی ہے اس کی بھی سچ، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ جھوٹ ایک اس کی یہ ہو سکتی کہ ارے نہیں یہ چیز تو میں اتنے میں خریدا تھا، حالانکہ وہ نہیں خریدتا اتنے میں، حالانکہ وہ اتنے میں ملتی بھی نہیں، آدھی سے زیادہ قیمت گرا دیتے لوگ، گرا کے بولتے کہ وہ بازار میں تو اتنے میں مل رہی ہے چیز، آن لائن لے لیے تو اتنے میں مل جا رہی۔ تو سامنے والے کی چیز کو گرا کے حقیر کر کے ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا کہ اپنی چیز کو حاصل کر لینا۔ ہاں تھوڑا بارگیننگ کرنا، تھوڑا بہت چکا لینا یہ برا نہیں ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی یہ بات آئی ہے، ضرورت کے ٹائم پہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ کام اکثر نہیں کرنا ہے، کبھی کبھی ہو گیا ٹھیک ہے، وقت کو بچانے کے لیے اور سامنے والے کو زیادہ نقصان سے بچانے کے لیے صوفیہ کرام کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ طالب ہیں، اگر آپ سالک ہیں، راہ طریقت پہ چلنے والے ہیں، تو اپنا وقت چیزوں کو چکانے میں ضائع نہیں کرنا ہے۔ چیز اچھی دکھی آپ قیمت دے کے اس کو خرید لینا ہے، اگر آپ کو مہنگا دکھ رہا تو آپ وہی چیز دوسری جگہ سے لے سکتے ہیں یا پھر ہلکا پھلکا اس کو چکا سکتے ہیں۔ لیکن یہ گھنٹے گھنٹے دو گھنٹے دکانوں میں جا کے خواتین جو وقت ضائع کرتی ہیں، کتنا بھی آپ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں لیکن دکانیں تو بھرے بھی ہیں، وہ تو رہیں گی، اور خواتین ہی رہتے ہیں وہاں پہ زیادہ۔ تو فرمایا کہ دونوں کو سچ بولنا ہے۔ بعد میں جو افسوس ہوتا نا کہ ارے یہ ایسا ہو گیا، مال خراب نکل گیا، چیز بری نکل گئی، وہاں سے نہیں لینا تھا، تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ دونوں میں سے کوئی ایک خراب کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور کھل کے چیز کو بیان نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ کھل کے بات کو بیان کر دیتے ہیں اور سچائی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان دونوں کی
اس ڈیل میں، اس بیع میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا۔ دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے، آن لائن جو ہم شاپنگ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں بیان نہیں کی جاتی، بینہ میں جو چیز آ رہی نا کلیئر بیان نہیں ہوتی، جب چیز کو ہم لے لے کے دیکھتے تو جب جا کے وہ کچھ تو بھی کھوٹی چیز نکل جاتی۔ تو آپ دیکھیے جو لوگ کھل کے پورا اس کا بیان کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ آئٹم جو آپ لے رہے ہیں اس کا کلر یہ ہے، اس کا سائز یہ ہے، ایسا ایسا ہے، اتنے مہینے یا سال چلتا ہے، آپ دیکھیے وہی چیزیں وہی کمپنیاں چل رہی، کتنے دوسرے نہیں ہیں، 2-3 ہی آگے جا رہی، امیزون ہے، فلپکارٹ ہے، یا آپ کا جو بھی ہے میشو ہے، کیوں آگے جا رہی؟ صدق سے وہ کام لے رہے ہیں۔ ایماندار ہونا نہیں ہونا، مسلمان ہونا نہیں ہونا بات کی بات ہے، لیکن یہ تجارت کے اصول بتائے گئے۔ دھوکہ بازی ان کے پاس بھی کبھی کبھی چلتی ہے، لیکن اکثر جو ہوتا وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اسی لیے وہ آگے جا رہے ہیں۔ تو کھل کے بیان کرنا بہت ضروری ہے، صدق کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی چیز کو ڈسکرائب کرنا ضروری ہے، تفصیل سے بتانا ضروری ہے کہ یہ اس میں یہ چیزیں ہیں۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، پھر حضور فرماتے ہیں اگر وہ دونوں چھپائیں، چیز کو چھپائیں یا بات کو چھپائیں یا عیب کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں، تو ان کی اس ڈیل کی جو برکت ہے، بھلائی ہے، وہ مٹا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو جس طرح تاجروں کو اور کام کرنے والوں کو، بزنس مینس کو یہ چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے، اسی طرح ہمیں بھی رکھنا ہے۔ یعنی عامت الناس، عام لوگ جو چیزیں، ان کو بزنس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، لیکن چیزیں تو خریدتے سب ہیں، تو خریدنے والوں کو بھی یہ چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ دونوں کے لیے برابر احکام دیے گئے ہیں۔ الحدیث الرابع والثلاثون، حدیث نمبر 34، 34ویں حدیث ہے یہ، اخرج الحاکم وغیرہ عن ابی موسى الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم۔ امام حاکم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ عز و جل سے وہ دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا وہ شخص ہے کہ جس کے ماتحت ایسی عورت ہے جو بد اخلاق ہے اور اس نے اس کو طلاق نہیں دیا، یعنی بد اخلاق عورت ہے، اس کو صرف وہ جھیل رہا ہے، طلاق نہیں دیا، اب وہ عورت کے بارے میں دعا کرتے جا رہا ہے۔ آپ کو یہ آپشن بھی دیا گیا کہ جب پانی سر سے اوپر ہو گیا تو علیحدگی کر لینا چاہیے۔ اسی طرح برعکس بھی یہ مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے، انتہائی بد اخلاق شوہر ہے تو یہ چیز وہاں پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، ایسا شخص کہ اس کا پیسہ کسی دوسرے شخص کے پاس ہے، دوسرے آدمی کے پاس سے اس کو پیسے آنا ہے، اس کا مال آنا ہے، لیکن اس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسری بات، ایسا شخص کہ اس نے بے وقوف کو اپنا مال دیا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت مبارکہ ہے یہ، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور تم بے وقوف لوگوں کو، کم عقل لوگوں کو اپنے مال مت دیا کرو۔ تو یہاں پہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، 3 خاص حالات کی بات کی جا رہی ہے، 3 سچویشنز کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے بہت اچھا ہے، دعائیں تو اس کی قبول ہوتی ہیں، سب ہوتی ہیں، لیکن بیوی اس کی بد اخلاق ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں، اس کی دعا صرف اس ایک مسئلے میں قبول نہیں ہوتی۔ بیوی کے مسئلے میں اس کا حل یہی ہے کہ وہ دعا کرے، یہاں پہ دعا نہیں کرنا ہے، اس کو دعا یہ کرنا ہے کہ اس کو طلاق دے دے۔ دوسری بات، مال جب وہ کسی کو دے رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کر رہا ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے، بصراحت آیات میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ تم کوئی مالی معاملہ کرو آپس میں تو تم اس کو لکھ لیا کرو، لکھنا نہیں جانتے تو تیسرے سے لکھاؤ، سب باتیں بتا دی گئی، اس کے بعد بھی آپ پیپر پہ لکھائی پڑھائی نہیں کرے،
بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس طرح، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں دھوکوں سے. تو فرمایا کہ بہت ہمارے قریبی ہے، بہت جان پہچان کے ہے، یہ بول کے لوگ پیسے دے دیتے، حتیٰ کہ بڑے بڑے معاملات میں. پھر ہوتا یہ کہ وہ جو بہت قریبی رہتا نا، وہ پیسے لے کے بھاگ جاتا، ہمارے پاس کچھ رہتا نہیں پھر پروف اس کو پکڑانے کا یا پھر اس کو پکڑنے کا، پیسے حاصل کرنے کا. تو یہاں پہ بھی اس کو دعا نہیں کرنا ہے. دوسرے معاملات میں دعا قبول ہوتی ہوگی اس کی، لیکن یہ معاملے میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جو کام کرنا تھا وہ کام نہیں کیا. تیسرا، جو بے وقوف کو مال دیتا ہے، اب اس کے بعد اے اللہ میرا مال وہ بے وقوف کے پاس سے نکال بول کے اس طرح دعا کرا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ دعا ان کی قبول نہیں ہوتی ہے. ہاں ایک بات مجھے میرے دل میں آ رہی، اللہ بہتر جانے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے کہ اسی معاملے میں وہ کسی دوسرے سے دعا کرا لے، کیونکہ وہ خود نہیں دعا کرا. حضور نے فرمایا کہ فلا یستجاب لہم، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو کام کرنا ہے ضروری کام نہیں کیے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اہل اللہ سے دعا کرا لے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو مان لے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح دعائیں قبول ہو، یا پھر دوسرا بھی امکان ہے کہ اس طرح کی بھی دعا قبول نہ ہو، اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن محدثین کرام نے یہ تو اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس خاص معاملے میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حدیث نمبر 35، 35ویں حدیث ہے. الحدیث الخامس والثلاثون، اخرج البیہقی وغیرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. امام بیہقی نے اور ان کے علاوہ دیگر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس العقل بعد الدین التودد الى الناس واصطناع الخیر الى كل بر وفاجر. اس حدیث پاک کو بطور خلاصہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. بہت اہم ترین باتیں پہلے بتا دی گئی ہیں، اب خلاصے کے طور پہ بہت زبردست حدیث پاک ہے. جس طرح کئیس والی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں نے ایک لفظ کی تشریح بھی کی تھی، بتایا کہ عاقل کون ہوتا ہے، سمجھدار کون ہوتا، کئیس کون ہوتا. کئیس یعنی ایک دم ہوشیار آدمی، نقصان سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اس کو معلوم ہے، عقل اس کی پختہ ہے. تو حضور نے اس حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ کئیس وہ ہے جو اپنے آپ کا حساب لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. اب یہاں پہ دیکھیے، عقل کی پختگی اور عقل کی اصل کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے. اور آپ اگر یہ پوری حدیث کو دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ خوش اخلاقی اور نیک اعمال پر منحصر ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہمارے آپسی تعلقات ہیں اس پر منحصر ہے. یہ حضور فرماتے ہیں کہ عقل کی اصل یہ ہے، دین کے بعد، یعنی دین کے بعد عقل کی اصل یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے. یعنی سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ ہم دین اسلام پر چلے. اس کے بعد جو سب سے بڑی عقل مندی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے. تودد فرمائیں، وداد سے ہے، یہ ود سے ہے. اور تودد میں آپ اگر دیکھیں تو اس میں تکلف کا معنی نکلتا ہے. تکلف کیسا؟ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا نا، الگ الگ قسم کے اوزان بنے ہوئے ہیں، یعنی سانچے بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ لفظ کو ڈھال دیں گے نا وہی معنی دے گا وہ. اب تکلف جو ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ بھی عربی لفظ ہے، یعنی کوئی کام بتکلف کرنا. اسی طرح تصنع کا لفظ آپ نے سنا، کوئی بناوٹ کر رہا ہے اس کو تصنع بولتے. اسی طرح تعلم یعنی کوئی سیکھ رہا ہے، اس کو آتی نہیں یہ چیز لیکن وہ علم حاصل کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے. اسی طرح تودد ہے، یعنی اس کے دل میں محبت نہیں ہے لیکن محبت پیدا کر کے بات کر رہا ہے. سامنے والے سے اس کو نہیں ہے محبت، ہو سکتا ہر ایک سے تھوڑی رہے گی، جس سے ہے، جس سے نہیں ہے اس سے بھی بہت اچھے سے بات کر رہا ہے. تو فرمایا یہ سنت ہے، یہ سامنے والے کا دل خوش کرنا، اس کے جذبات کا بھی احترام کرنا، اس کی بات کا، اس کے موجودگی کا. تو کیا فرمایا، دین کے بعد میں عقل کی اصل یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تودد
کا معاملہ کیا جائے، یعنی بتکلف صحیح لیکن محبت کا معاملہ کیا جائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، ایک تو لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایک ہو گیا عقل کی اصل۔ عقل کی دوسری اصل بھی بتا دی، وَاصْطِنَاعُ الْخَيْرِ إِلَىٰ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، اور نیکی کا کام کرنا ہے ہر نیک آدمی کے ساتھ اور ہر بد آدمی کے ساتھ۔ یعنی ہماری نیکی جو ہے وہ عام ہونی چاہیے اللہ کی مخلوق کے لیے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نیکوں کو بھی رزق دیتا ہے بدوں کو بھی دیتا ہے، بارش برساتا ہے تو پورے تمام کے تمام بندوں کے اوپر برستی ہے، تمام زمینوں پہ برستی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکوکاروں کی زمین پہ بارش برسی اور جہاں پہ گنہگار رہتے ہیں وہاں پہ بارش نہیں برسی، سب جگہ برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتا ہے نکلنے کا تو وہ سب کے اوپر طلوع ہوتا ہے، سورج کے فوائد سب حاصل کرتے ہیں، روشنی، گرمی، جتنے فوائد اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑ کے رکھے ہیں سب لوگ حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے ہے، جس طرح حدیث پاک میں آیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے تم اپنے آپ کو متخلق کرو، اپنے آپ میں وہ اخلاق پیدا کرو جو اللہ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خلق کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ نوازتا، کسی کے ساتھ کم کر دیتا، وہ آزمائش ہے، وہ سب باتیں الگ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ عقل کی یہ اصل ہے، عقل کی یہ چوٹی ہے، سب سے بڑے عقل مند ہیں آپ اگر آپ یہ دو کام کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو عقل کی چوٹی پہ نہیں، ہو سکتا کسی مقام پہ ہوں گے، عقل مند ہوں گے، لیکن فرمایا کہ راس العقل یہ ہے، راس سر کو بولتے ہیں، ہیڈ کو۔ انسانی جسم میں سب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ راس ہوتا ہے، سر ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے جو اوپری چیز ہوتی ہے اس کو راس بولتے ہیں۔ راس القوم کا مطلب کیا ہے؟ قوم کا سردار۔ اب قوم کا تھوڑی سر ہوتا، نہیں ہوتا، لیکن سردار کو بھی عربی میں سر بول سکتے ہیں، مجازی طور پہ بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ عقل کا سر کیا ہے؟ عقل کی اصل کیا ہے؟ عقل کی بلندی کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے اور ہر بد کے ساتھ اور ہر نیک آدمی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ زاد العسکری من روایت جابر رضی اللہ عنہ وما سعد احد برأيه ولا شقي عن مشورة واذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في دينه وبصره عيوبه۔ یہاں پہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تو مکمل ہو گئی، لیکن عسکری نے ایک روایت میں یہ اضافہ کیا ہے حدیث کے الفاظ میں، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اور اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے، امام طبرانی نے، اور امام ابو عبد الرحمن السلمی نے آداب الصحبہ میں، اور امام ابن ابی الدنیا نے کتاب الاشراف فی منازل الاشراف۔ یہ میں نے حاشیے میں ذکر کیا ہے کتابوں کا، دیکھیے حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی کا نام آ گیا۔ اگلی کتاب جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ امام سلمی کی کتاب ہے، اتوار کے دن سے وہ کتاب شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، 3 دن درس نہیں ہوں گا، اور انشاءاللہ جمعہ ہفتہ، ہر ہفتہ وہ 2 دن درس نہیں ہونے کا ہے، جمعہ اور ہفتہ کو ہم چھوڑ دیں گے، اتوار سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو امام سلمی کا نام آ گیا تو اس کو میں کیا سمجھ رہی ہوں؟ تفاعل کہتے ہیں اس کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اچھی فعل لیا کرتے تھے، تفاعل کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ 2 صحابہ تھے یا 3 صحابہ تھے، ان کا نام سعید تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوش فعلی لی اور فرمایا کہ ان میں سعادت ہے، جہاں پہ سعید نام کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے، اس طرح کے کلمات حضور نے فرمائے۔ اور کبھی کوئی برا نام ہوتا کسی کا، ایک کا نام قلیل تھا، حضور نے ان کا نام کثیر رکھ دیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعال کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو ہماری اگلی کتاب جو تھی، ابھی تک یہ حوالہ نہیں آیا تھا، امام ابو عبد الرحمن سلمی کی کتاب آداب صحبت میں اس حدیث کو آپ نے ذکر کیا۔ آداب صحبت یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، ہم جو ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک خاندان کے لوگ ہیں، آپس میں ہم رہتے ہیں تو کیسے رہنا ہے، اس کے آداب انہوں نے بیان کیے، تو اس میں اس حدیث کو بھی ذکر کیا۔ اچھا حدیث پاک ہے کیا، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔
فرمایا کہ وما سعد احد برأیہ، کوئی بھی شخص اپنی خود کی رائے سے خوشبخت نہیں ہوتا ہے اور نہ مشورے سے بدبخت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو صرف اپنی رائے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی نیا کام کر رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی ایک دو آدمی سے جو قابل بھروسہ ہے ان سے رائے لے لینا چاہیے، مشورہ لے لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب مشورہ لے لیتا ہے تو پھر وہ شقی نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اچھا کیا جائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دین میں سمجھ دے دیتا ہے اور اس کو اپنے نفس کے عیوب بتا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بڑا انعام کرنا چاہ رہا ہے کہ بندے کے ساتھ اچھا کیا جائے۔ تو دیکھیے آپ یہاں پہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب خیر کا معاملہ فرماتا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال دے دیتا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت عزتوں سے نواز دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو مشہور کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو گھر دے دیتا، جس طرح عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی بیوی دے دیتا، یا پھر عورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا شوہر دے دیتا، یا پھر ایسے بچے دے دیتا جس سے اس کی عزت اور بڑھ جاری، جتنی چیزیں عام طور پہ اچھی سمجھی جاتی ہیں، یہاں پہ کچھ اور بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اس کے دین میں اس کو سمجھ دے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور اس کو اس کے نفس کے عیوب بتا دیتا ہے۔ یعنی آدمی دین کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، اور اپنے عیوب کی جب اس کو بصارت مل جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ عیب کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، اپنی اصلاح میں لگ جاتا ہے۔ یعنی آدمی اپنے آپ میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کو دوسروں پہ نکتہ چینی کرنے یا دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کا موقع نہیں ملتا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ فرمایا ہے۔ ویسے ہمارا یہ احادیث مبارکہ کو پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگلی حدیث پاک کی طرف ہم آتے ہیں، الحدیث السادس والثلاثون، حدیث نمبر 36 یعنی 36۔ اخرج احمد والطبرانی وغيرهما عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائد المريض يخوض في الرحمة فإذا جلس عنده غمرته الرحمة ومن تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على وجهه أو على يده فيسأله كيف هو وتمام تحيتكم بينكم المصافحة۔ امام احمد اور امام طبرانی نے رضی اللہ عنہم ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث تخریج کی ہے اپنی کتابوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنے والا رحمت میں ڈوب جاتا ہے، اندر اتر جاتا ہے رحمت میں۔ یخوضو کا مطلب ہے اندر داخل ہو جانا بہت، اور پھر جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس پر رحمت چھا جاتی ہے۔ اور فرمایا مریض کی عیادت کی تکمیل یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور اس سے پوچھے کہ وہ کیسا ہے۔ اور فرمایا تمہارا آپس میں مکمل سلام یہ ہے کہ تم مصافحہ کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی تعلقات کو بہتر کرنے اور کسی کے غم میں شریک ہونے کی ایک بہت بہترین چیز ہمیں اس حدیث پاک میں بتائی ہے، اور فرمایا کہ ہم اگر کسی کی عیادت کرتے ہیں، ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن، ہمارا کوئی رشتہ دار یا جاننے پہچاننے والا اگر بیمار ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ۔ ویسے تو عیادت مریض کے بارے میں اور بھی احادیث مبارکہ آئی ہیں، لیکن اس میں پریکٹیکل طریقہ بتایا گیا ہے کہ عیادت مریض کس طرح ہونی چاہیے، اور اس میں دو اہم چیزیں بتائی گئی، بلکہ تین باتیں بتائی گئی۔ ایک تو آپ کا وہاں پہ حاضر ہونا ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی باڈی اس کی باڈی سے ٹچ ہونا ہے، آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو لگنا ہے۔ آپ کا یہ جو ہاتھ لگتا نا، جب اس کے ہاتھ کو، چہرے کو لگتا، ہاتھ کو لگتا، اس کے اندر ایک نئی جان آ جاتی، اس کو دکھتا کہ کوئی مجھے پوچھ رہا ہے۔
جسم کی ایک تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو رحم کے ساتھ آپ شفقت کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے بول رہے ہیں کیا ہوا ماں، کیا ہوا، کیسے ہیں آپ، طبیعت کیسی ہے آپ کی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے، طہور انشاءاللہ. یہ جو کلمات ہے نا، یہ مردے کو بھی اٹھا کے بٹھا سکتے. بستر مرگ پہ بیٹھے ہوا رہتا، لیکن اس کی جب یہ کسی آدمی سے یہ باتیں سن لیتا تو سمجھتا کہ نہیں میں اچھا ہو جاتا ہوں گا شام تک یا کل تک. تو فرمایا کہ پہلے تو جانا ہے، پھر اپنے ہاتھ سے اس کو مس کرنا ہے، اور تیسری بات زبان بھی ہلانا ہے. خالی ایسا یوں کر کے ہاتھ لگا کے چلے جانا نہیں. بعض لوگ صرف زبان چلاتے، ہاتھ نہیں چلاتے. عام طور پہ مطلب تکلف رہتا، عجیب قسم کا تکلف رہتا ہمارے پاس، تو خاص طور سے حیدرآبادیوں میں، اور پرانے لوگوں میں تو بہت زیادہ ہے تکلف. یعنی زبان سے دو لفظ نہیں نکال سکتے، لیکن آنکھوں سے دکھتے رہتا کہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی، ان کو احساس ہو رہا، لیکن یہ دو کام بھی کرنے کے. تو فرمایا کہ پوچھ لے کہ وہ کیسا ہے، آپ کیسے ہیں، یہ پوچھنا سنت ہے. ہاں، اگلی سنتیں بھی ہے جس کے بارے میں دیگر احادیث مبارکہ میں آیا ہے. یہ بولے کہ طہورون انشاءاللہ، آپ پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ چیز جو ہے گناہوں کو پاک کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے درجے بلند کرے گا، سب باتیں بولنے کی. تو فرمایا کہ تمہارا مریض کی عیادت کرنا اس وقت مکمل ہوتا ہے. خالی جا کے بیٹھ جاتے، مریض وہاں پہ پڑے ہوا رہتا، پورے لوگ بیٹھتے، عام طور پہ ہاسپٹلز میں جو ہوتا تو دیکھنے والا دیکھتا، نہیں دیکھنے والا نہیں دیکھتا. بس تو خیر نہیں جا سکے مریض کے پاس، بات الگ ہے، لیکن باہر بیٹھ کے کھا پی کے نکل جاتے، ہمارے لوگوں کی عادت ہے. تو فرمایا کہ یہ مکمل عیادت نہیں ہوئی. اللہ کو پانے کے لیے جو عیادت کی جاتی ہے، جس عیادت سے اللہ ملتا ہے، وہ عیادت کی تکمیل اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو مریض کے چہرے پر یا پھر اس کے ہاتھ پر، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس کی پیشانی پر رکھے اور پوچھے کہ وہ کیسا ہے. اچھا، اللہ ملتا ہے، جو میں نے کہا کہ آپ میں سے اکثر نے یہ بات سمجھ گئی، آپ میں سے اکثر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ اور اسی طرح دو تین سوال اللہ تعالیٰ کرے گا. میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا نہیں ہو سکتا، کھانے سے پاک ہے تو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے پاتا اپنے پاس. اور فرمایا مولا تو بیمار نہیں ہو سکتا، تو اس سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اپنے پاس پاتا. تو اللہ کو پانے کے جو ذرائع ہیں اس میں سے عیادت مریض بھی ہے. تو مکمل عیادت اس طرح ہوتی ہے. اور فرمایا کہ تمہارا آپس میں ملنا اس وقت مکمل ہوتا ہے، تمہاری ملاقات کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب تم مصافحہ کرو، یعنی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں، خیریت، الحمدللہ، اتنا ہونے کے سے بات پوری نہیں ہوتی. سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اور ایک چیز میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ اس حدیث میں دو چیزیں آئی ہیں، ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ پر یا پھر چہرے پر، لیکن ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ من تمام عیادت المریض ان یضع احدکم یدہ علی جبہتہ، وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے یا پھر اس کے ہاتھ پہ اور پوچھے کہ وہ کیسا ہے. ایک اور بہت اہم ترین بہت پیاری حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا رحمت میں ہوتا زن ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اس طرح پیچھے کی جانب، یعنی مریض لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس طرح رکھا جائے. حضور نے اس طرح ہاتھ رکھ کر بتایا، اور فرمایا کہ ثم قال ہاکذا مقبلا و مدبرا، یعنی اس طرح دو مرتبہ کہے، جب وہ جائے تو اس وقت بھی ہاتھ رکھ کر تھپک کر اس طرح کرے، پھر وہ واپس ہو تو پھر ہاتھ رکھے اس کے اوپر. اور جب وہ وَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے. سبحان اللہ. جو لوگ یہ کیے ہیں ان کو اس کا مزہ معلوم ہے، مریض کی جو عیادت کیے ہیں ان کو معلوم ہے، اگر نہیں کیے ہیں کبھی تو کریے. الحدیث السابع والثلاثون، حدیث نمبر 37.
یعنی 37 اخرج البخاری وابن ماجہ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ امام بخاری نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کی تخریج کی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رحم فرمائے اس بندے پر جو بیچتا ہے تو بہت ہی خوش اخلاق ہوتا ہے، اور جب خریدتا ہے تو بھی اسی طرح ہوتا ہے، یعنی وہ سخت بھی نہیں ہے اور کسی پہ زیادتی بھی نہیں کرتا ہے، بات نرمی سے کرتا ہے، پولائٹلی کام کر کے نکل جاتا ہے، یعنی سامنے والے پہ بوجھ نہیں بنتا ہو۔ فرمایا کہ اللہ رحم کرے ایسے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اس بندے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے کہ جب وہ بیچتا ہے تو بھی وہ اسی طرح ہے، سمحن ہے، اور جب خریدتا ہے تو بھی اسی کیفیت میں ہے۔ وَإِذَا خَضَا، اور جب کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ کرتا ہے کسی کے ساتھ، یعنی بیچنا خریدنا تو دو باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ بھی کرتا ہے تو فرمایا جب بھی وہ اسی طرح کا ہے، یعنی بہت ہلکا پھلکا ہے، نرم ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ کسی سے مانگتا ہے پیسہ، کسی کو دے رہا ہے تو بھی اسی طرح ہے، کسی سے مانگتا ہے تو بھی اچھے انداز سے کرتا ہے، سامنے والے کو تکلیف ہونے نہیں دیتا۔ اللہ ایسے بندے پہ رحم کرے۔ دعاؤں پہ ختم فرما رہے ہیں، دیکھیے حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، امین یا رب العالمین۔ الحدیث الثامن والثلاثون، حدیث نمبر 38، 38ویں حدیث ہے۔ اخرج ابن ماجہ والحاکم عن ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحجامة على الرق امثل وفيها شفاء وبركة وتزيد في الحفظ والعقل فاحتجموا على بركة الله تعالى يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة والسبت ويوم الأحد واجتنبوا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي ابتلى الله فيه أيوب بالبلاء ولا يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء۔ یہ پچنا لگانے کے بارے میں حدیث ہے، کن دنوں میں پچنا لگانا ہے، کن دنوں میں نہیں لگانا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اور خالی پیٹ، نہار پیٹ جو ہم بولتے صبح کے ٹائم پہ جب پچنا لگانے کے کیا فائدے ہیں، یعنی طب کا کتنا اہم ترین بہت بڑا اصول یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم شوگر ٹیسٹ کرتے تو بولتے فاسٹنگ میں الگ کرتے، دیکھیے ڈاکٹرز، تو یہ فاسٹنگ میں جو آپ کا پچنا ہے نا، حجامہ جو ہے، اب اردو میں حجامت جو بولتے ہیں وہ حجامت حلاقت کو بولتے، یعنی بال کترنے کو حجامت بولتے، حالانکہ حجامہ کا اصل معنی کیا ہے، پچنا لگانا، جس سے خون نکلتا ہے۔ پچنا اور ایک بھی قسم کا ہے جو کپنگ ہو رہی ہے اس میں خون نہیں نکلتا، وہ الگ ہے۔ یہاں پہ جو بات چل رہی ہے حدیث پاک میں، وہ خون نکالنے والا جو ہوتا اس کی بات چل رہی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حجامت صبح صبح کا جو وقت ہوتا بغیر کھائے پیے کے، علی الریق امثل، یہ سب سے بہترین ہوتی ہے، مثالی ہوتی ہے، جس طرح ہم مثالی بولتے، دیکھیے تو فرمایا کہ یہ بہت ہی مثالی ہوتی ہے، وفیہا شفاء و برکہ، اور اس میں شفا بھی ہوتی ہے، پچنا لگانے والے کو اس سے شفا مل جاتی ہے، اور اس سے پھر برکت بھی اس کو ملتی ہے، صحت اس کی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ پچنا جو ہے کیا کرتا ہے، حفظ میں، یعنی جو یادداشت بولتے ہیں ہم اس کو، یادداشت ہے، میموری ہے ہماری، وہ بڑھ جاتی ہے اس سے، اور عقل بھی اس سے بڑھتی ہے۔ پھر فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ، یعنی بسم اللہ کہہ کے برکت حاصل کرنے کے لیے جمعرات کے دن پچنا لگاؤ، سب سے بہترین دن ہے جمعرات، اگلے دنوں کا پھر ذکر آ رہا ہے۔ اور فرمایا تم جمعہ کے دن، ہفتہ کے دن یعنی ہفتے کے دن، اور اتوار کے دن حجامت سے بچو، یعنی جمعرات کو پچنا لگانا چاہیے، سب سے بہترین دن ہے۔ اس کے ساتھ کے 3 دن کا ذکر کیا، جمعہ، ہفتہ، اتوار کو پچنا نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے بعد میں فرمایا تم پیر کے دن اور جمعرات کے دن پچنا لگاؤ، جمعرات کو لگانا ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار کو نہیں لگانا ہے، پیر منگل کو لگا سکتے ہیں، لگانے کا بلکہ حکم دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی مطلب یہ سنتوں کو الگ الگ موقع پہ ادا کرے، کبھی جمعرات کے دن کرایا، کبھی پیر کے دن، اور کبھی منگل کے دن،
اب یہ 2 دنوں کی فضیلت بھی بیان فرما دی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بلا سے یا آزمائش سے عافیت عطا فرمائی، ان کو شفا مل گئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو، اسی لیے پیر یا جمعرات کے دن حجامت کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ پھر فرمایا اس کے بعد والا دن یعنی چہارشنبے کا دن ہے عربیہ، فرمایا کہ چہارشنبے کے دن تم حجامہ سے بچو، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا یا پھر بلا کے ذریعے آزمایا۔ پھر فرمایا کہ یہی دن جو ہے نا یعنی چہارشنبے کا دن ہے، اسی میں جزام ظاہر ہوتا ہے یا برس ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کے جسم پہ جو برس آتا ہے یعنی وائٹ جو دھبے ہو جاتے، دیکھیے برس بولتے ہیں نا، اس کو اردو میں بھی برس بولتے، برس میں بولتے برس بولتے اردو والے۔ اور جزام کی جو بیماری ہے، یہ 2 بیماریاں جو ہے یہ چہارشنبے کے دن نکلتی ہیں، یا پھر او فی لیلۃ الاربعاء، یہ بھی آیا ہے حدیث پاک میں، اصل متن میں نہیں تھا، مخطوطے میں نے اس کو اضافہ کیا ہے، تو فرمایا ہے کہ لیلۃ الاربعاء میں بھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، عربیہ کے بعد تو پھر جمعرات آ جا رہا، 7 دنوں کا پورا حساب ہو گیا سمجھیے۔ تو کن دنوں میں نہیں کرنا ہے؟ 4 دنوں میں حجامہ نہیں کرنا ہے، جن دنوں میں کرنا ہے وہ یاد رکھ لیے تو بس کافی ہے، جمعرات کے دن، پیر کے دن اور منگل کے دن۔ جمعہ ہفتہ اتوار کو بھی نہیں کرنا ہے، اسی طرح چہارشنبے کو بھی نہیں کرنا ہے۔ الحدیث التاسع والثلاثون، حدیث نمبر 39 یعنی 39، اخرج الترمذی وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراقه الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم على يقع من الله بموقع قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا، زاد رزين في جامعه وإن لصاحب الأضحية بكل شعرة حسنة۔ امام ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی نے عید الاضحیٰ کے دن یا پھر یوم النحر کے دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ عمل نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو، یعنی اس کو ہم آسان الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ کام جو آدمی بقرعید کے دن یا پھر عید الاضحیٰ کے دن کرتا ہے نیکیوں کے کاموں میں سے سب سے بہترین کام خون بہانا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ جو قربانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن اس طرح آتی ہے، انہا لتاتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن کیسے آتی ہے؟ اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، یعنی مکمل آتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَوْقِعٍ، اور فرمایا کہ خون اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے پہنچتا ہے، ایسی جگہ پر گرتا ہے کہ وہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی خون نکل کے جو بہہ کے جا رہا زمین پہ، اس میں چند سیکنڈز لگ رہے، 1-2 لگتے ہوں گے وہاں سے وہاں گرنے میں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر جگہ پہ وہ جاتا ہے۔ فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی جگہ پہ جا کے گرتا ہے، وقع کا معنی گرنا ہے، زمین پہ آنا ہے، تو فرمایا کہ زمین پہ آنے سے پہلے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے خون کے بہنے کو، اس کا مطلب یہ ہوا خون کے بہنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پھر حضور نے ایک نصیحت فرمایا کہ تم خوش دلی سے یہ قربانی کیا کرو، یہ ذمہ داری پڑ گئی ہے یا پھر کسی دباؤ میں آ کے نہیں کرنا ہے، خوش دلی سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو ہے جانور مکمل اپنے بالوں اور سینگوں کے ساتھ تو آتا ہے، یہ بھی فرمایا گیا کہ آدمی کے لیے وہی سواری ہوگا قیامت کے دن، اسی کے اوپر سے وہ پل صراط پہ گزرے گا، یہ بھی آیا ہے حدیث مبارکہ میں۔ اور ایک حدیث کا اضافہ آپ فرماتے ہیں، رزین نے اپنی جامع میں اس حدیث میں یہ اضافہ فرمایا ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے،
بکرا ہے، مینڈا ہے، مینڈی ہے، یا پھر اونٹ ہے، یا گائے ہے، یا بیل ہے، جو بھی جانور ہے، فرمایا کہ اس کے بالوں کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اب جن کو نیکیاں زیادہ چاہیے وہ لوگ یہ بھی کر سکتے کہ بڑا جانور بھی دے سکتے ہو، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گی، لوگوں میں ایک عجیب چیز ہے، معلوم عجیب ذہنیت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ میں تو اس چیز سے بچتی ہوں، اور لوگوں کو میں اکثر بولی بھی ہے جہاں تک میں بول سکتی ہوں۔ لوگ کیا کرتے معلوم، ایسا سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ بکروں کی قربانی گھر میں ہو رہی نا بہت بڑی بات ہے، بڑے جانور کی قربانی کو معیوب سمجھتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ قربانی کو معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا گوشت بکرے کے گوشت کے مقابلے میں سستا ہے، اس لیے گھر میں 4-5 لوگوں پر، 6-7 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جب ماں باپ اگر صاحب استطاعت ہے تو بچوں کی جانب سے قربانی دینا ہے، نابالغ بچوں کی طرف سے نہیں دیتے۔ آپ اگر بڑا جانور لے کے کریں گے، آپ کا مقصد اگر گوشت کھانا ہے نا، تو قربانی تو بکرے کی بھی قبول نہیں ہوئی، پیسے آپ کے ویسٹ ہوئے، آپ گوشت کھا لیے۔ حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر بڑے جانور میں 7 لوگ مل کے قربانی کر رہے ہیں، ایک کی بھی نیت اگر گوشت کھانے کی ہے تو سب کی قربانی قبول لیں گے۔ لوگ مطلب اس کو کم تر کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرے کی الگ الگ قربانی دی جائے۔ اچھی بات ہے، بکرے کی دے رہے ہیں قربانی، ٹھیک ہے، اور کیا بولتے ہیں، نہیں بڑے کا گوشت نہیں کھاتے ہمارے پاس، تو آپ کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں کیا؟ اگر آپ نہیں بھی کھاتے ہیں نا تو قربانی کا تھوڑا سا چکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت کھانا سنت ہے۔ دوسری بات، غریبوں کا خیال رکھنا سب سے زیادہ اہم ترین بات ہے یہاں پہ بقرعید میں۔ آپ تو کھا رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ غریبوں کو کھلائیں، آپ رشتہ داروں کو کھلائیں، اپنے پڑوسیوں کو کھلائیں۔ تو جن کی استطاعت میں یہ ہے کہ وہ بکرے کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، بڑے جانور کی بھی قربانی، تو حصے میں ملنا یہ بات کی بات ہے۔ اتنے امانت دار لوگ ہیں، اگر آپ کو بھروسہ اتنا ہے ان کے پاس، آپ حصے میں ملتے جس طرح بہت سارے لوگ کرتے۔ لیکن آپ خود اگر یہ کریں گے نا، اس میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی بھی قربانی کی ہے، اسی طرح گائے کی بھی حضور نے قربانی کی ہے۔ ازواج مطہرات کی جانب سے، امہات المومنین کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، وہ بھی سنت ہے حضور کی، اس کو حقیر جاننا بہت بری بات ہے۔ الحدیث الاربعون، 40ویں حدیث، کوئی سوال ہے بعد میں دیکھیں گے، پہلے حدیث شریف پڑھ لیں گے۔ اخرجت طبرانی وغیرہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له اوصیک بتقوى اللہ فانها رأس الامر كله وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض عليك بطول الصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب۔ حدیث پاک تھوڑی لمبی ہے، بڑی ہے، میں اس کو پڑھ دیتی ہوں، بعد میں اردو میں کریں گے۔ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي أَحِبَّ الْمَسَاكِينَ وَجَالِسْهُمْ انظُرْ إِلَى مَنْ تَحْتَكَ وَلَا تَنظُرْ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرِ نِعْمَةَ اللَّهِ عِنْدَكَ صِلْ قَرَابَتَكَ وَإِنْ قَطَعُوكَ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ لِيَرُدَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْرِفُ مِنْ نَفْسِكَ وَلَا تَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَأْتِي وَكَفَى بِالْمَرْءِ عَيْبًا أَنْ يَكُونَ فِيهِ 3 خِصَالٍ أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ويستحي لهم مما هو فيه ويؤذي جليسه يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق۔ 40ویں حدیث ہے یہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام طبرانی نے اپنی معجم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ویسے تو یہ حدیث پاک طویل ہے اور اس حدیث میں سوال جواب ہے جس کو میں نے حاشیے میں ذکر کر دیا ہے، لیکن اصل متن جو تھا اس کو جوں کا تو رکھا ہے، جہاں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے لکھنے وغیرہ کی تو وہاں پہ میں نے صحیح کیا ہے۔ تو حدیث میں اس طرح ہے کہ حضرت ابو ذر سوال کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اور بہت سارے دیگر سوال بھی ہیں جو اصل متن میں نہیں آئے ہیں، لیکن ہم متن کو ہی پڑھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یعنی ان کو خاص نصیحت کی حضور نے، فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ
تمام کے تمام معاملے کی اصل ہے۔ امر یعنی یہ جتنا دین کا مسئلہ ہے یا دنیا کا مسئلہ ہے، سب میں سب سے ٹاپ کی جو چیز ہے آپ کو جس کو اپنانا ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ راس الامر ہے، جس طرح راس العقل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تو اسی طرح راس الامر ہے۔ راس کا مطلب ہے سر۔ تو تقوی کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، اور تم پر قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ علیہ کا فرمایا تم پر لازم ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ یہ یعنی قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، یہ چیزیں تمہارے لیے آسمان میں ذکر ہوں گی اور زمین میں نور ہوں گی۔ یعنی آسمان میں تمہارا تذکرہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اور ذکر کی وجہ سے، یہ تمہارے لیے ذکر ہوگا، اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا، روشنی ہوگا، یعنی چیزیں تمہارے لیے آسان ہوں گی۔ تم غلط جگہ قدم رکھنے سے پہلے متنبع ہو جاؤ گے۔ جس طرح اندھیرے میں چلنے والا ٹھوکر کھاتا ہے، راستہ بھٹک سکتا ہے، لیکن روشنی میں چلنے والے کے لیے راستہ آسان ہوتا ہے، تو اس کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور تلاوت قرآن کرتا ہے۔ پھر فرمایا تم پر طویل خاموشی لازم ہے، یعنی تم لمبے وقت تک خاموش رہنا، بات نہیں کرنا، سوائے اس کے کہ تم کوئی خیر کی بات کرو۔ طویل خاموشی تم پر لازم ہے سوائے خیر کے، کیونکہ وہ شیطان کو تم سے دور بھگا دیتی ہے۔ یعنی خاموشی اتنا عظیم ہتھیار ہے کہ شیطان کو تم سے دور کرتی ہے اور تمہارے دین کے مسئلے میں، دین کے معاملے میں تمہارے لیے مددگار ہوتی ہے۔ دو فائدے خاموشی کے بیان فرما دیے، اور فرمایا کہ تم پر لازم ہے ایاک وکثرۃ الضحک، تم بہت ہنسنے سے بچتے رہو، کثرت سے ہنسی مذاق کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ یہ دل کو مار دیتا ہے، دل اس سے مردہ ہو جاتا ہے، یعنی دل پھر نصیحت قبول نہیں کرتا اور نیکی کی طرف مائل ہونے کے لیے جلدی جلدی راضی نہیں ہوتا، اور برائی سے بچنے کے لیے بھی جلدی راضی نہیں ہوتا۔ یہ دل کا مرنا ہے، نصیحت کا اثر اس کو اتنا جلدی نہیں ہوتا جتنا عام آدمی کو ہوتا۔ جو آدمی زیادہ ہنسی مذاق میں رہتا، وہ آدمی کو اگر آپ اچھی بات بھی بول دیں تو اس کو بھی ہنسی میں لے کے ارے چلتا کچھ بھی نہیں ہوتا بول کے نکل جاتا انہیں۔ تو فرمایا ہے کہ تم بہت ہنسنے سے بچو کیونکہ یہ دل کو مار دیتا ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ یہ چہرے کی جو نورانیت ہے، چہرے کا جو نور ہے یہ لے جاتا ہے، یعنی بہت ہنسنا چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تم پر جہاد لازم ہے کیونکہ یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رہبانیت کو منع فرما دیا گیا۔ پہلی والی جو امتیں تھی وہ رہبانیت اختیار کرتے تھے، یعنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں وہ رہتے تھے، یا تو شادی ہی نہیں کرتے بھی تو چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ اللہ کرتے ہوئے جنگل میں رہتے تھے۔ اس چیز سے حضور نے منع فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، رہبانیت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ وہ جہاد کرے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ یعنی اس میں بھی آدمی کو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پہ محنت صرف ذکر کی تھی اور عبادات کی تھی، یہاں پر اسلام کی سربلندی کے لیے محنت ہوتی ہے جہاد میں۔ اس کے بعد نصیحت فرمائی تم مساکین سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو، مساکین سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے مال میں کم تر جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنے اور لحاظ رکھنے اور ان سے محبت کرنے اور ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں پہ کوئی پیسہ خرچہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ پہلے وہ بات آ گئی تھی ایک حدیث پاک میں، لیکن اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو کم سے کم تھوڑا سا ان کا لحاظ یا خیال بھی رکھ سکتا ہے، ساتھ بیٹھ سکتا ہے، جن کو لوگ اپنے پاس بلاتے نہیں، اپنی دعوتوں میں نہیں بلاتے اور ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، ویسے لوگوں کو تھوڑا سا اپنا اگر آپ ٹائم دے دیں گے تو ان کے دل کو خوشی ہوں گی، جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے ماتحتوں کو دیکھو، ماتحتوں کو تو نہیں بولیں گے، جو تم سے نچلے ہیں درجے میں، جو کمتر ہیں ان کو دیکھو، یعنی مال کے اعتبار سے، اور تم ان کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہے اس کو حقیر نہ جانو گے۔ اگر اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دیا آدمی تو اس کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو تو چھوٹی لگنے لگیں گی،
اوپر کا ہی دیکھ رہا انہیں، نیچے دیکھ رہا ہی نہیں. لیکن اگر وہ نیچے دیکھنا شروع کر دے، اپنے سے کم والوں کو دیکھے، تو وہ بولے گا کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں الحمدللہ میں تو نعمتوں میں ہوں، میں تو بہت خوش ہوں. تو فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو. اس سے ہوگا یہ فائدہ کہ تم اللہ کی نعمت کو کمتر نہ سمجھو گے. پھر فرمایا کہ تم اپنی رشتہ داری کو، قرابت کو جوڑ کر رکھو، اگرچہ کہ وہ اس کو کاٹ دیں، اگرچہ کہ وہ تم کو کاٹیں. وَإِنْ خَطَّعُوكَ، رشتہ داری کو کاٹے نہیں فرمایا، وہ تمہیں اگر کاٹ دیں پھر بھی تم ملا کر رکھو. اور فرمایا کہ تم سچ بات کہو اگرچہ کہ وہ کڑوی ہو. یہ حدیث کا جو حصہ ہے یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگرچہ کہ وہ کڑوی ہو. اور فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کسی سے مت ڈرو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اس کے تقوی کو پیش نظر رکھ کر حق بات کرنا بہت ضروری ہے. اور لوگوں کی مخالفت کو بھی اس سے آدمی اگر مول لے رہا ہے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی خاطر سچ بات کر رہا ہے. پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کے بارے میں لوگوں سے معلومات حاصل کرو. یعنی ہمارے اندر کوئی عیب ہے، وہ خود ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ رہے ہی نہیں، لیکن سامنے والے جب بول رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے، تو جب ہمیں معلوم ہو رہی، اللہ محفوظ رکھے. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے نفس کی خرابی تمہیں دوسروں سے معلوم ہو. اور فرمایا وَلَا تَجِدْ عَلَيْهِمْ فِي مَا تَأْتِي، اسی معنی میں یہ بات ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ کام سامنے والے میں دیکھ کے آپ کو برا لگ رہا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی تم خود وہ کام چھوڑو، پھر سامنے والوں میں وہ چیز اگر دکھ رہی ہے تو جب تمہیں بری لگنی چاہیے، پہلے اپنے آپ میں وہ چیز بری لگنی چاہیے. اب یہ جو نصیحتیں ہیں نا، یہ ایک بار پڑھے تو کافی نہیں ہوتی، آپ اس کو بار بار پڑھنا، بار بار سننا. جب اس کے مفاہیم دل میں بیٹھتے ہیں نا، اس کے پھر فوائد آپ کو سمجھ میں آتے. یہ پوری حدیث پاک کو آپ ریکارڈنگ میں 3-4 بار سنیے، الگ الگ سنیے، اتنا ریکارڈ الگ کر لیجیے آپ. پھر فرمایا وَكَفَى بِالْمَرْءِ عَيْبًا، آدمی میں یہ چیز اگر ہوگی، 3 چیزیں اگر ہوں گی، 3 خصلتیں ہوں گی، تو اس کے لیے عیبدار ہونے کے لیے کافی ہوں گی. یعنی آدمی ان 3 خصلتوں کی وجہ سے عیبدار ہو جائے گا. پہلا یہ کہ وہ لوگوں سے ایسی چیز کو معلوم کرے، جانے اپنے بارے میں جو وہ خود نہیں جانتا تھا. دوسرا یہ کہ ان کے لیے ایسی چیزوں سے وہ حیا کرے جو خود اس میں ہے، یعنی خود میں وہ برائی موجود ہے لیکن دوسروں میں وہ دکھ رہی ہے تو اس کو برا لگ رہا ہے. تیسری یہ کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف دے. یولی جلیسہ، اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں. اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف دے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بیٹھنے کے لیے صحیح جگہ نہیں دے رہا، پہلی بات تو. یا پھر یہ ہے کہ اس کے پاس سے خراب بو آ رہی ہے جو اس کو ساتھ والے کو بری لگ رہی ہے. یا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ سامنے والا اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب یہ زمانے کی اگر ہم بات کر لیں تو فون میں اتنی بڑی آواز سے لگا دیے، کچھ بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ساتھ والے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ جلیس کو یعنی ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف دینے سے منع فرمایا. اسی طرح ساتھ والے کوئی بیٹھے ہوا ہے، اس کو ایک ساتھ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی اس کو تکلیف دینے والا ہے. اسی طرح اس سے ایسی بات کر رہی جو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. یا پھر اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس کو ایسا کترائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. کسی بھی قسم سے ہو سکتا ہے، زبان سے ہو سکتا ہے، نظر سے ہو سکتا ہے، بیٹھنے اٹھنے میں ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ 3 چیزیں اگر آدمی میں ہوں گی تو آدمی عیبدار ہو جائے گا. پہلا یہ کہ وہ اپنی اصلاح خود نہیں کر سک رہا، لوگوں سے اس کو معلوم ہو رہا کہ اس میں یہ خرابی ہے. دوسرا یہ کہ خود میں تو وہ خرابیاں ہیں لیکن وہ دوسروں میں دیکھ کے اس کو برا سمجھ رہا لیکن خود میں رکھتے ہوئے برا نہیں سمجھ رہا. تیسرا یہ کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف دے رہا ہے. اس کے بعد فرمایا اے ابو ذر، عقل کی طرح کوئی لا عقل کا تدبیر کی طرح کوئی عقل مندی نہیں ہے. یعنی جو آدمی اپنی عقل استعمال کر کے کوئی طریقہ کار اپنے لیے بنا لیتا ہے، پلاننگ کر لیتا ہے، چیزوں کو سدھار لیتا ہے، یہی اس کی عقل مندی ہے.
اے ابو ذر، تدبیر کی طرح کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور فرمایا کہ رک جانے سے بہتر کوئی تقوی نہیں ہے۔ تقوی سے اوپر کا جو درجہ ہے نا وہ ورا ہے، تو یہاں پہ ورا کا لفظ ہے، آدمی رک جا رہا ہے، اس کو کہیں پہ شک ہے، یہ چیز میں اگر کروں تو کہیں گناہ تو نہ ہو جائے، کہیں میں یہ کرنے سے حرام کے قریب نہ ہو جاؤں، یہ مال جو ہے اس کے استعمال سے میں شک کا مال استعمال کرنے والا ہو گیا، یہ اس کو ڈر ہے، فلاں کے گھر میں اگر کھانا کھا لیا ہو سکتا وہ وہاں پہ حرام مال ہے، اس کا شائبہ ہے، تو یہ چیزوں میں جیسا دماغ میں کھٹک رہی، آدمی بچ جا رہا، رک جا رہا چیزوں سے، گناہ میں بہتر کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی ورا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی حسب نہیں ہے۔ جس طرح عام طور پہ حسب و نسب پہ لوگ فخر کرتے ہیں، نسب وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ سے چلتا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسب وہ ہے جو ماں کی طرف سے چلتا ہے، لیکن صحیح بات، زیادہ تر صحیح بات یہ ہے کہ حسب وہ ہوتا ہے جو اس کا معاشرے میں جو مرتبہ ہوتا ہے، جو اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کو حسب کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی کا اسٹیٹس یہ ہے، اس کا حسب یہ ہے کہ وہ حسن اخلاق والا ہو، اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، اس سے لینا دینا نہیں ہے، اس کا لینا دینا صرف حسن اخلاق سے ہے۔ یہاں پہ 40 حدیثیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ خاتمہ آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک دو باتیں اور آپ کو بتانے کی تھی۔ اپنے ساتھی کو جو تکلیف دینا ہے نا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں یا ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو زیادہ کام اس کے اوپر ڈال دینا، یا تو اس کو بے وقوف بنا کے باتوں میں پھرا کے، یا اس کی تھوڑی تعریف کر کے، یا پھر کسی بھی طرح سے اس کا استحصال کرنا، یہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور کھانے میں بہترین چیز خود کھا لے رہے ہیں، اس کو دوسری دے رہے ہیں، انہیں بول نہیں سک رہا، تو یہ بھی اپنے ساتھی کو تکلیف دینا ہے۔ ابھی ساتھی کو تکلیف دینے میں جتنی چیزیں آتی نا، یہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ حدیث پاک پہ مکمل طریقے سے عمل ہو۔ اور ایک بات جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی تھی کہ کوئی اس کی جانب سے مطلب ایسی تکلیف نہ ہو کہ اس کو خراب بو آ رہی ہے، چاہے وہ جسم سے ہو یا پھر منہ سے ہو۔ اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب کسی سے تم بات کرو تو تمہارے اور اس کے بیچ میں 2 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، 2 ہاتھ کا ڈسٹنس ہونا چاہیے۔ ایسا گھس کے منہ میں بات کرنے کی بعض لوگوں کو عادت رہتی ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ بعض لوگ اس کو محبت بھی سمجھتے، اور یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ منہ میں کیسا بولتے۔ آدمی کان سے سنتا نا، چلیے کان میں بول رہے ہیں کوئی خاص بات ہے سمجھ میں آتا، لیکن ایک دم قریب ہو کے بولنا شروع کر دیتے، سانس بھی اوپر آ جاتی، اتنا بھی کر دیتے لوگ۔ یہ خراب چیزیں ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد خاتمہ ہے، اس میں حدیث پاک ہے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں، یہاں پہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ خاتمۃ اخرج ابن السنی وغیرہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عنده فلیصلی علی فإنه من صلی علی واحدة صلی اللہ عز وجل علیہ عشرا، وفي رواية النسائي والطبراني 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات۔ ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ ہے ان کی کتاب، اس میں ذکر کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میں ذکر کیا جاؤں تو اس پر لازم ہے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے، جس کسی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو اس پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے، صلاۃ کے الفاظ ادا کرے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے، اللہ تعالی اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور نسائی اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 برائیاں اس کی میٹ دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی رحمت نازل ہونا الگ ہے، نیکیاں لکھا جانا الگ ہے۔
پھر گناہ بھی مٹتے ہیں اور 10 درجے بھی بلند کیے جاتے ہیں، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے یہ۔ اور میں تو سمجھ رہی ہوں کہ میں جتنے مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بول کے میں بولتی ہوں، آپ لوگ بھی ساتھ میں درود پڑھ رہے تھے ہوں گے، اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو اگلی بار سے یہ عادت ڈالیے کہ جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ درود کے کلمات فوری ادا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کم سے کم اتنا آپ کو بولنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث اسی کے قریب ہے، وہ بیان کرتے ہیں، وفی حدیث ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عند الامام احمد، امام احمد نے حضرت عمرو بن عاص کے صاحبزادے یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ وملائکتہ بها 70 صلاۃ، کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علی محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس پر اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے 70 بار دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پر تو رحمت نازل فرما، اے اللہ تو اس پر رحمت نازل فرما، اس طرح 70 مرتبہ فرشتے کہتے ہیں۔ کتاب یہاں پہ ختم ہوئی اور یہاں پہ درود پاک آپ نے لکھا ہے، اسی پہ کتاب ختم ہو رہی ہے، ہم درود پڑھ لیں گے پھر اس کا ترجمہ بھی کر دیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ الی یوم یبعثون کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون۔ اے اللہ درود نازل فرما اور سلام بھیج اور برکت نازل فرما ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ کتنی تعداد میں درود ہو؟ اتنا درود جتنا کہ ذکر کرنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہیں اور غافل رہنے والے آپ سے غافل ہو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ علی ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، پڑھانے کو، سننے کو، سنانے کو، ہماری ان محنتوں کو اور اس کام کو قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے، اور مزید احادیث مبارکہ کی کتابوں کی مکمل تلاوت، قرات اور شرح کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی برکتیں تمام سننے والوں کو، اس کے آگے پہنچانے والوں کو اور اس میں لوگوں کو شامل کرنے والوں کو اور اس پہ عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خاص اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں عطا فرمائے اور محروموں میں سے ہمارا نام نکال دے، ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی وجہ سے خصوصی کرم کیا گیا ہے، خصوصی فضل کیا گیا ہے۔ محدثین کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے جتنے نام ہم یہاں پہ لیے ہیں، مولا کریم ان کی خصوصی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ جتنے محدثین کے نام ہم یہاں لیے ہیں، جتنے صحابہ کے نام لیے ہیں، مولا کریم ان کی شخصیات کے جو خصوصی فیضان ہیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور سب کے لیے خصوصی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، مزید خیر کو سیکھنے کی توفیق آپ کو عطا فرمائے اور خیر کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔